हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। सही अहादीस की रोशनी में 1 से लेकर के 9 रकात तक वित्र की नमाज पढ़ सकते हैं और बाज़ अहले इल्म ने 1 से 11 रकात तक साबित किया है, मगर मैं यहाँ पर आज के प्रोग्राम में 1 से लेकर के 9 रकात तक वित्र पढ़ने का तरीक़ा सही अहादीस की रोशनी में बयान करूँगा और उसे साबित करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 रकात वित्र पढ़ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। जैसे कि आप अबू दाऊद शरीफ की 1422 नंबर की हदीस देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वमन अहब्ब अन यूतिर बिवाहिदतिन फल्यफ़अल, जो शख्स 1 रकात वित्र पढ़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। और ये हदीस मुहद्दिस अलबानी के नज़दीक सही है। रिवायत करने वाले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अब सवाल ये है कि 1 रकात वित्र हम कैसे पढ़ें। तो जिस तरह से आम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से 1 रकात वित्र भी पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर तकबीर तहरीमा के ज़रिए से नमाज की स्टार्टिंग होती है, उसी तरह से नमाज की इब्तिदा करेंगे, फिर दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे, फिर सूरतुल फातिहा के साथ कोई सूरत मिला लेंगे, पढ़ लेंगे। और कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, ख़ास सूरत नहीं है, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, बल्कि आप किसी बड़ी सूरत की चंद आयतें भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सूरह नसा की 100 आयतें 1 रकात वित्र में पढ़ना भी साबित है। जैसे कि आप सुनन नसाई की हदीस नंबर 1728 नंबर को देख सकते हैं और ये हदीस सनदन सही है, मुहद्दिस अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो इस तरह पढ़ सकते हैं। तो 1 रकात वित्र पढ़ने का तरीका ये है कि सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत पढ़ेंगे या किसी सूरत की चंद आयतें पढ़ेंगे और फिर दुआ कुनूत पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू सुजूद वगैरह मुकम्मल करेंगे। इस तरह से 1 रकात वित्र पढ़ने का तरीका मुकम्मल हो जाता है। अब भाई 3 रकात वित्र किस तरह पढ़ेंगे तो वो भी बता देता हूँ। 3 रकात वित्र पढ़ने के 2 तरीक़े हैं और 2 तरीक़े हैं। पहला तरीका और उसकी दलील उठाइए, सुननुन नसाई किताब क़ियामिल लैल बाब ज़िक्र इख्तिलाफ़िन नाक़िलीन लिख़बर उबय इब्न कअब फ़िल वित्र, हदीस नंबर 1699। हदीस के रावी हज़रत उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह अन्हु। इस हदीस में 3 रकात वित्र पढ़ने का पहला तरीक़ा बयान किया गया है और वो इस तरह से है। हदीस क्या है? अन उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यूतिरु बिथलाथ रकअतिन कान यक़रअु फ़िल ऊला बिसब्बिह इस्म रब्बिकल अअला व फ़िल थानिया बिक़ुल या अय्युहल काफ़िरून व फ़िल थालिसा बिक़ुल हुवल्लाहु अहद व यक़नुतु क़ब्ल अर्रुकू फ़इज़ा फ़रग़ क़ाल इंद फ़राग़िही सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस 3 मर्रातिन। क्या है हदीस का मतलब और निचोड़ खुलासा? पहली रकात में सूरतुल फातिहा के साथ सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ेंगे। दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के साथ कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ेंगे। तीसरी रकात में सूरतुल फातिहा के साथ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे और तीनों रकात लगातार पढ़ेंगे, बीच में बैठेंगे नहीं, तशहुद के लिए कहीं नहीं बैठेंगे। तो अब क्या करना है? अब रुकू में जाना है, लेकिन रुकू में जाने से पहले दुआए कुनूत पढ़ेंगे, कुनूत वित्र पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, फिर वो सब मुकम्मल करेंगे जितने अरकान हैं। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कहेंगे। लेकिन 1 से लेकर 9 तक या 11 रकात तक जो वित्र की नमाज है, हर रकात में सलाम फेरने के यानी वित्र मुकम्मल करने के बाद 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं और कहना बेहतर और अफजल है। 3 मरतबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कह सकते हैं
تو اس طرح سے 3 رکعت وتر پڑھنے کا پہلا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اور اس کی دلیل ابن حبان اٹھائیے اور حدیث نمبر 2435 دیکھیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد دوم صفحہ نمبر 482 میں فرماتے ہیں اسنادہ قوی، اس حدیث کی سند مضبوط ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسلیمۃ واخبر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك۔ حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ جس میں 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھیں گے، 2 سلام سے 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے 2 رکعت وتر کی نیت سے پڑھ لیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ عام نفل نماز جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھ لیں گے۔ پھر 1 رکعت وتر پڑھیں گے، کس طرح سے؟ جس طرح سے پہلا طریقہ میں نے بیان کیا ہے اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد تو اس طرح سے 3 رکعت وتر پڑھنے کا دوسرا طریقہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب 5 رکعت وتر اور 7 رکعت وتر کس طرح سے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے طریقہ اور دلیل۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی الوتر، حدیث نمبر 1192، حدیث کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، محدث البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے؟ 5 رکعت وتر اس طرح سے پڑھیں گے کہ لگاتار پڑھتے رہیں گے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ کر کے قنوت وتر پڑھیں گے، یعنی دعائے قنوت پڑھیں گے کھڑے کھڑے۔ اس کے بعد پھر رکوع سجود اور دوسرا ارکان جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اس طرح سے 5 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 7 رکعت وتر بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ لگاتار پڑھتے رہیں گے، کہیں پہ بھی تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ 7ویں رکعت کے لیے جب پہنچیں گے تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے، پھر قنوت وتر کھڑے کھڑے پڑھیں گے رکوع سے پہلے، پھر جو ہے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور دوسرا ارکان کو مکمل کریں گے۔ اس طرح سے 7 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 9 رکعت وتر پڑھنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی الوتر، حدیث نمبر 1191، اور یہ حدیث محدث البانی کے نزدیک صحیح ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی حدیث ہے، وہ حصہ صرف پڑھ دیتا ہوں۔ وَيُصَلِّ 9 ركعات لا يجلس فيها إلا الثامنة، کہ 9 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لگاتار پڑھتے رہیں گے، لیکن 8 رکعت کے بعد اور 9 رکعت سے پہلے تشہد کے لیے بیٹھیں گے، اور تشہد کی دعائیں پڑھ کر کے سلام نہیں پھرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے 9ویں رکعت کے لیے، اور پھر سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھنے کے بعد یا کسی سورت کی چند آیتیں پڑھنے کے بعد قنوت وتر پڑھیں گے کھڑے کھڑے، یعنی رکوع سے پہلے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور ارکان کو پورے کر لیں گے۔ اس طرح سے 9 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ 1 رکعت سے لے کر کے 9 رکعت تک، اور ہر جگہ آپ نے لاسٹ میں یہ سنا کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قنوت وتر رکوع سے ہی پہلے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ سنن نسائی کتاب قیام اللیل حدیث نمبر 1699 میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث محدث البانی کے نزدیک صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اب تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا
اس کی وتر کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی بھائی، کوئی ٹینشن نہیں، نماز ہو جائے گی، بلا شبہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ دعائے وتر کیا کہتے ہیں وتر کی نماز میں قنوت وتر پڑھنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص کبھی چھوڑ دیتا ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنا چاہیے، افضل اور بہتر ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نور علی الدرب کے اندر، کیا فرماتے ہیں؟ القنوت مستحب بالوتر لیس بواجب، کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے صحابی تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح پڑھایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کان یترکہ تارۃ ویقنط تارۃ، کبھی کبھی وتر کی نماز میں دعائے قنوت چھوڑ دیتے تھے اور کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ اب رہی بات وتر کی نماز کی حیثیت کیا ہے؟ وتر کی نماز مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مگر بعض اہل علم نے ان کو واجب قرار دیا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، مگر اکثر محدثین نے ان کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ وتر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ وتر کی نماز کا ٹائم عشاء اور فجر کی طلوع ہونے کے درمیان کا یہ وقت ہے۔ وتر کی نماز کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہی وقت اس کے لیے متعین کیا ہے، جیسا کہ آپ سنن الترمذی کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سنن الترمذی ابواب الوتر باب ما جاء فی فضل الوتر، حدیث نمبر 452، محدث البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث میں اس طرح ہے کہ جعلہ اللہ فیما بین صلاة العشاء الی ان یطلع الفجر، کہ اللہ رب العالمین نے وتر کی نماز کا ٹائم عشاء اور فجر کے طلوع ہونے کے درمیان کے وقت کو متعین فرمایا ہے۔ آپ برابر سنتے آ رہے ہیں کہ قنوت وتر میں قنوت وتر پڑھنا چاہیے۔ یہ قنوت وتر کیا ہے؟ کس دعا کو قنوت وتر کہتے ہیں؟ تو وہ دعا بھی دیکھ لیجیے، اٹھائیے ترمذی شریف ابواب الوتر باب ما جاء فی قنوت فی القنوت فی الوتر، حدیث نمبر 464، محدث البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کون سی دعا ہے جس کو قنوت وتر کہتے ہیں، دعائے قنوت کہتے ہیں؟ یہ دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، اور وانہ لا یذل من والیت، انہ و انہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت، اتنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نستغفرک اور کیا کیا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جس کو تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی ہے، مجھ کو تو دوست بنا ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے دوست بنایا ہے، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جسے تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس لیے کہ تو حکم کرتا ہے اور تجھ پر کوئی حکومت نہیں چلا سکتا، کوئی حکم نہیں چلا سکتا، جن کو تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے پروردگار تو برکت والا ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ قنوت وتر ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قنوت وتر کی نماز میں کس طرح پڑھیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ کیا ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں یا جائز نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام سے وتر کی نماز میں دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مگر کیا صحابہ اکرام سے بھی ثابت نہیں ہے؟ اگر کوئی بات نبی سے ثابت نہ ہو لیکن صحابہ اکرام سے ثابت ہو تو اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام کا اس میں عمل تھا تو ہم اس کو سنت کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
اور خصوصاً خلفائے راشدین میں سے اگر کوئی کر لے تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری سنت کو اپناؤ اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں قنوت وطر پڑھتے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، لیکن عمر فاروق سے ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم وطر کی نماز میں جب دعائے قنوت پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قنوت وطر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت پڑھتا ہے تو شرعاً درست ہے، لیکن جب دعا ختم ہو جائے گی تو یہ پونچھا نہیں مارنا ہے، اس لیے کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا دعا کے بعد ہاتھ اٹھانا تو ثابت ہے۔ جیسے آپ میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا سنت سے ثابت ہے یا نہیں، یہ پروگرام میرا آپ دیکھ لیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ میں جو ہے حدیث پر بحث بھی کیا ہے، کہ روات پر میں نے بحث کی ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے حضرت فاروق اعظم سے اور دیگر صحابہ اکرام سے، اس وجہ سے بعض اہل علم نے کہا قنوت وطر میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور ان علماء کا نام چند میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا هل من السنت رفع الیدین عند دعاء القنوت، کہ کیا قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے؟ نعم، انہوں نے جواباً عرض کیا نعم من السنت ان يرفع الانسان یدیہ عند دعاء القنوت، انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دعائے قنوت میں اٹھائے، یعنی دعائے قنوت جب پڑھی اللہم اہدنی کہے تو اٹھائے، یہ سنت ہے۔ یہ بات کہاں ملے گی؟ مجموع فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین جلد نمبر 14 باب صلاۃ التطوع میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح شیخ ابن باز بھی فرماتے ہیں کہ ہاں دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعاً جائز ہے۔ یشرع رفع الیدین فی قنوت الوتر، قنوت وطر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مشروع ہے، یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بات کہاں ملے گی؟ ہے مجموع فتاوی و رسائل الشیخ لابن باز جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 51۔ شیخ البانی محدث البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا مشروع ہے، یعنی شرعاً جائز ہے۔ تو جس کی مرضی ہاتھ اٹھائے، جس کی مرضی نہ اٹھائے، کوئی بات نہیں، دونوں درست ہے، دونوں صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تب بھی صحیح، نہ اٹھائیں تب بھی صحیح۔ اب رہی بات، امام وطر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب لاسٹ میں قنوت وطر یعنی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، مقتدی کیا کریں گے؟ امام صاحب تو پڑھ رہے ہیں، مقتدی کیا کریں گے؟ منہ بند کر کے رکھیں یا آمین آمین کریں، یا یہ کہ وہ بھی قنوت وطر پڑھنے لگے، یعنی وہ دعائے قنوت پڑھنے لگے؟ تو کہہ رہے ہیں دونوں صحیح بھائی، دونوں صحیح۔ اگر چاہیں تو امام صاحب جیسے اللہم اہدنی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہنے لگے، مقتدی حضرات بھی کہنے لگے، اور اگر چاہیں تو جہاں آمین کہنا چاہیے وہاں پہ آمین کہیں، جیسے اللہم اہدنی فی من ہدایت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی ہے، تو آمین کہہ سکتے ہیں۔ کہاں یہ بات ثابت ہے؟ آئیے وہ کتاب بہت جامع اور بہت ہی ہائی فائی کتاب ہے، الموسوعۃ الفقہیہ، یہ اٹھائیے اور نکالیے کتاب الصلاۃ باب نمبر 7 صلاۃ التطوع کے تحت جو القنوت فی الوتر ہے، یعنی وطر کا جو بیان ہے اس کو کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا؟ یشرع التامین خلف الامام فی قنوت الوتر وهو مذهب الشافعیہ والحنابلہ وهو قول للحنفیہ واختارہ ابن عثیمین وبه افتت اللجنة الدائمہ وحکی الاجماع علی ذلک، کہ امام کے پیچھے قنوت وطر میں آمین کہنا مشروع ہے، یعنی شرعاً جائز ہے، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کا بھی مذہب ہے، اور ایک قول کے مطابق
امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے، اور شیخ ابن عثیمین جو اہل حدیث کے چونٹے کے عالم ہیں رحمہ اللہ، اس نے بھی اس کو پسند کیا ہے، واختارہ، اس نے پسند کیا ہے کہ امام کے وطر میں آمین کہا جائے، امام کے پیچھے مقتدی کہے۔ وَبِهِ أَفْتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ، اور عرب میں جو اللجنۃ الدائمہ یعنی دائمی فتویٰ دینے والی کمیٹی ہے، فتویٰ دینے والی جو عرب کی کمیٹی ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے کہ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ امام صاحب وطر پڑھا رہے ہیں، قنوت وطر پڑھ رہے ہیں، اگر مقتدی چاہے تو اس میں آمین کہہ سکتے ہیں، اور اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ بات